बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ अहम इश्यूज़ पर बात करें। और इस टाइम पे मिसाक पार्लियामेंट एक जो बात सामने आई है, और जब हमने देखा कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ 10 सितंबर की रात, और जिस तरह से पार्लियामेंट की लाइट्स ऑफ हो गई और जो भी सारा वाक़या हुआ, उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है स्पीकर नेशनल असम्बली। और अयाज सादिक साहब ने ये बात की, उन्होंने ये बताया कि सिक्योरिटी फेलियर था, और इस पर जो सार्जेंट एट आर्म्स जो पार्लियामेंट के अंदर मोस्ट सीनियर ऑफिसर होता है सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार, उसको मुअत्तल किया गया, और उसके साथ मज़ीद 3 और लोगों को भी मुअत्तल किया गया। जो 4 लोग ऑन ड्यूटी थे उस टाइम पे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद ये भी बात की गई, और सरदार अयाज सादिक की जानिब से ये एक पेशकश दी गई है अपोजिशन को और अवाम को और इस टाइम पे बैठी हुकूमत को कि आप लोग बैठें और बैठ के मिसाक पार्लियामेंट होना चाहिए, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट। इससे पहले इसका नाम हमने कभी सुना ही नहीं था, पहली बार ये टर्म भी सामने आ रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हमने सुना जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर के माबैन यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद हो रहा था, चार्टर इनका हुआ, आपस में बैठ के सेटलमेंट हुई, और अब चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत भी ऐसा लगता है कि पड़ गई है, क्योंकि जो कुछ हुआ, जिस तरह से MNAs को अरेस्ट किया गया वहाँ पे, और 7 बजे से जलसा थोड़ा सा लेट करने पर इस मुल्क के अंदर ऐसा भी होता है कि एक शख्स यहाँ से एफिडेविट दे के अदालत में सिर्फ 2 हफ्ते के लिए इलाज कराने जाए और उसके बाद 4 साल वापस ना आए, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। और यहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ है, और जिस तरह से इन लोगों को, ज़ाहिर है हर किसी का अपना तकद्दुस होता है, पार्लियामेंट का भी अपना एक तकद्दुस है, और यहाँ पे बैठे हुए MNAs का और तमाम तर लोगों का। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमने देखा किस तरह पार्लियामेंट लॉजिस के ऊपर इसी तरह से फोर्सफुली लोगों को उठाया गया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, और उसी दौर के अंदर जब ये सब कुछ हो रहा था, और जमीयत उलमा इस्लाम के एक MNA थे जिनको वहाँ से घसीट कर बाकायदा और वहाँ से निकाला गया और उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया था। अगर तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ एक्शन लिया होता तो शायद आज इनको ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत ना पड़ती। ये जो एक मिसाक पार्लियामेंट की बात की जा रही है, इस मिसाक पार्लियामेंट की आज ज़रूरत ना पड़ती अगर तभी एक्शन लिया होता। लेकिन जब खुद इक़्तिदार की ताकत और उस इक़्तिदार के नशे में होते हैं, तो तब ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा होता है जब अपनी अपोजिशन साइड के साथ कुछ भी हो रहा हो। सिमिलरली आज भी जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, अपोजिशन के साथ जो कुछ हुआ, हुकूमती नुमाइंदगान उसको एंजॉय कर रहे हैं बैठे, और कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ। इस पर सरदार अयाज सादिक ने एक्शन लिया है और अपनी ही वहाँ की मुतल्लिका टीम को मुअत्तल कर दिया है। क्या उनका मुअत्तल होने से सारा मामला हल हो जाएगा? मजीद क्या होगा यहाँ पे? जमीयत उलमा इस्लाम की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा था जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि हमेशा इनकी रिवायत ये है किसी ना किसी डील के इंतज़ार में होते हैं, कोई सेटलमेंट के इंतज़ार में होते हैं, अपनी मर्जी की कोई चीज़ें चाह रहे होते हैं, जब वो मिल जाती हैं तो सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ सिचुएशन नज़र आ रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और हुकूमत के बारहा इनको बार बार ऑफर्स देने के बावजूद बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में शामिल करने और KPK के अंदर गवर्नरशिप देने और बहुत सी ऑफर्स के बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा है कि अपोजिशन का हिस्सा रहेंगे और अपोजिशन का साथ ही देते रहेंगे, और हुकूमत की किसी भी मामले के अंदर वहाँ पे किसी भी तरह की जो मामलात है उसको नहीं किया जाएगा, सपोर्ट नहीं की जाएगी। कह रहे हैं कि अगर हुकूमत की सपोर्ट की तो हुकूमत की सपोर्ट अवाम के लान तान का सबब बनेगी, और हम नहीं चाहते हैं कि हम हुकूमत को सपोर्ट करें और हुकूमत के एंटाई चलेंगे, अपोजिशन का साथ देंगे और अपोजिशन ही में रहेंगे। किसी भी तरह से हुकूमत की एक्सेप्ट की गई कोई भी ऑफ़र की गई कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। JUIF के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान, बड़ी इंपॉर्टेंट मूव, क्योंकि हुकूमत को इस टाइम पे कानून साजी के लिए नंबर्स पूरे करने हैं, और वो नंबर्स तभी पूरे होते हैं कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम उनका साथ दे, और उसके अलावा कुछ मज़ीद अपोजिशन के अंदर बैठे हुए लोगों की भी हिमायत की ज़रूरत होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुकूमत को मिलता नज़र नहीं आ रहा। मोहम्मद अली दुरानी साहब जिनकी ये कल रात की मुलाकात थी, और फजलुर रहमान साहब ने इस कल रात की मुलाकात के अंदर काफ़ी चीज़ें रिवील की, और उनकी सपोर्ट पे बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले कह दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बात की जाएगी तो वो मान जाएंगे। फिर हुकूमत की ऑफर्स जो दी गई उनको, और ये कहा गया कि आप ये सब कुछ ले लें और इसके बाद हमें ज्वाइन कर लें, जिसमें 4 वजारतें देने की बात की गई थी, गवर्नर KPK और बलूचिस्तान हुकूमत के अंदर भी हिस्सा बनाने की पेशकश की गई थी।
اس کے باوجود اتنا کچھ ملنے کے باوجود یعنی کیا کہتے ہیں کہ if you get a basket of fruits even then مولانا فضل الرحمان صاحب اگنور کر رہے ہیں اس بات کو اور ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اس بات کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ حکومت کی کمزوری دکھاتی ہے؟ کیونکہ حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے 5 سال پورے کریں گے, ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی اور نہ ان فیوچر کوئی پرابلم فیس کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن فضل الرحمان صاحب کی یہ موو کس طرف لے کے جائے گی؟ بیکاز کسی بھی قانون سازی کے لیے جس طرح سے اب ایک عام معاملہ جو قانون سازی کا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے تمام تر لوگ جو ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں ان کی ایکسٹینشنز کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کی یعنی ٹینیور کے اندر ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تمام تر ریٹائر ہونے والے لوگ یا جو سینئر برینز ہیں, ہمارے پاس فریش برینز کی کمی ہے, ہمارے پاس فریش لاٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر لوگ مزید 5 سال 4 سال بیٹھیں گے تو اس ملک کی تمام تر ادارے تمام تر چیزوں کو امپروو کر لیں گے, یا جو فریش برینز ہیں یہ اس بات کے اوپر تھوڑا سا ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی, ان کے لیے اپرچونٹیز کم ہوتی جائیں گی جس طرح سے مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی. تو کیا یہ 140ویں نمبر پہ جوڈیشری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ہم اگر اس قدر انکلائنڈ ہمارا نمبر اور ہم اس قدر ڈکلائنڈ پوزیشن کے اندر جا رہے ہیں تو کیا یہ سب کچھ کرنے سے, مزید ایکسٹینشنز دینے سے سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ لیکن حکومت اس ٹائم پہ برسر اقتدار حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہے, ہمیشہ قانون سازی اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کے فائدے میں جو چیز ہو رہی ہے اس کو کیا جائے اور جس میں ان کا اپنا پرسنل بینیفٹ نہ ہو وہ نہ کیا جائے. ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے اور اب کی قانون سازی میں بھی ایسا لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پوزیشن کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے. ایسا محسوس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو سپورٹ کریں گے اور دوسروں کے اینٹائی کام کریں گے, جبکہ ایسا نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تمام تر فیصلے اگر اٹھا کر دیکھیں اور ان کی زندگی کے اوپر بھی دیکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت اچھے کام, یعنی سپریم کورٹ کے اندر فرسٹ ٹائم ان کیمرہ پروسیڈنگ انٹروڈیوس کروانے والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. یہ ایک ایسا بڑا اقدام تھا جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کوئٹہ کی زمین ہو جو انہوں نے گورنمنٹ کو ڈونیٹ کر دی, اور بہت سے ایسے اقدام. کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے اس سیٹ کو؟ اگلے آنے والے چیف جسٹس سے گھبرا رہی ہے حکومت یا اس چیف جسٹس کے جانے سے گھبرا رہی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے. وکلا تحریک کی بھی ایک بات یہاں پہ آ رہی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ریاست آزاد صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ آخر وکلا تحریک کی کیا ضرورت آ گئی, ایسی کیا نوبت آ گئی ہے کہ وکلا کو تحریک چلانے کی ضرورت پڑی ہے؟ کس کے خلاف تحریک چلے گی اور کیا تحریک ہوگی؟ یہ سوال کریں گے. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں عارف بٹ صاحب, اینالسٹ ہیں, تھینک یو فار بینگ ہیئر. مسٹر رضا نور ماہر قانون ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں, بہت شکریہ. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں عارف بٹ صاحب سے. عارف بٹ صاحب, آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں سر. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب, اور انہوں نے ریفیوز کر دی ہیں گورنمنٹ کی تمام تر آفرز, منسٹریز ریفیوز کر دی ہیں, گورنرشپ اور بلوچستان کی گورنمنٹ میں شامل ہونا سب کچھ ریفیوز کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا حصہ کسی صورت نہیں بنیں گے. جبکہ شہباز شریف صاحب کے یہ الفاظ تھے اور کہہ رہے تھے, شہباز شریف صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ انتشاری ٹولے کا حصہ نہیں بنیں گے. اب حصہ تو نہیں بن رہی ہے انتشاری ٹولہ. کیا شہباز شریف صاحب انتشاری ٹولہ نکلا ہے جو ان کو جوائن نہیں کیا, یا کس انتشاری ٹولے کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا, یا کیا لگتا ہے آپ کو بظاہر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوزیشن کیوں ایسے سٹینس لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں وہ کہ حکومت کا ساتھ نہیں دے پا رہے؟ جبکہ ہمیشہ ان کی اگر ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ یہ منسٹریز اور ان اتھارٹیز کے لالچ کے اندر ہی تو مولانا صاحب نے ہمیشہ کمپرومائز کر لیا. اب کی بار نہیں کر پا رہے, کیا سمجھتے ہیں عارف بٹ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال صاحب. سب سے پہلے آپ نے اپنے انٹرو میں ایک چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کا نام لیا, پھر اب جیسے چارٹرڈ آف پارلیمنٹ کا نام لے رہے ہیں تو اس میں ایک اور چارٹرڈ آف معیشت کا بھی آیا تھا سلسلہ. ٹھیک, تو یہ چارٹر آف اکانومی تو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں ہم, لیکن وہ آج تک کچھ بھی نہیں ہو پا رہا اس پہ. اب انتظار ہے کہ کوئی ایسا بھی طریقہ کار آ جائے کہ مثال کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کے درمیان بھی ایک جو چارٹرڈ لکھا ہوا ہے آئین میں اس کے اوپر صرف امپلیمنٹ ہو جائے. بس یہ ایک چیز ہے جس کو کرنے کے لیے سب یہاں پر حلف بھی لیتے ہیں, آتے بھی ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر آپ ہی نے انٹرو میں کہا کہ وہ جو قانون سازی ہوتی ہے ان کے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے. اچھا, آپ کا جو سوال ہے مولانا صاحب کے حوالے سے, ظاہر ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے بلکہ دینی جماعت کے بھی رہنما ہیں, ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے, محترم ہے. ان کا ایک سیاست کا اپنا ایک انداز ہے. دیکھیں پچھلے دنوں میں ہم دیکھا کہ پی ڈی ایم میں بھی انہوں نے ہی اسے لیڈ کیا, لیڈ کرنے صدر تھے پی ڈی ایم کے اور باقاعدہ اس پورے سیٹ اپ کو لیڈ کیا تھا. اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دھرنے بھی دیے اور پھر اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کیا,
اور اس کے علاوہ قوم کا درد بھی انہوں نے بتایا کہ اس کو قوم جو ہے کتنے قرض سے گزر رہی ہے، مہنگائی کے حوالے سے، انفلیشن کے حوالے سے. لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ پھر جیسے ہی وہ پی ڈی ایم نے ایک مارکا مارا اور جیسے ہی ایک عدم اعتماد آئی، پھر اس کے بعد حکومت بنی، حکومت بننے کے بعد پھر انفلیشن ریٹ جو کہاں سے کہاں چلا گیا. لیکن مولانا کی جو خاموشی ہے اس وقت وہ ایک سوالیہ نشان ہے میرے جیسے عام انسان کے لیے، ایک عام ووٹر کے لیے، کہ جو توقعات کرتا ہے اپنے ان رہنماؤں سے جو ان کی بات کرتے ہیں، تو پھر جب وہ عمل کی بات آتی ہے تو پھر ان سے کیوں وہ کتراتے کیوں ہیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کافی ہے جو اس سسٹم میں کسی بھی طریقے سے بارگیننگ سے لیا جا سکتا ہے کہ چند اگر سیٹیں ہیں تو اسے اگر پارلیمنٹ میں کوئی حکومت اکثریت میں ہے تو اس کو مضبوط کر کے قانون سازی کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ اس میں انکاری ہیں تو یہ تو خیر وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں تو اس کے صرف ایک تجزیے کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ مولانا صاحب اس مرتبہ قوم کا درد سمجھ جائیں. اللہ کرے کہ وہ جو ہمیں دین کا درس بھی دینے والے دوسرے علماء بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ان کے حقوق ڈیلیور ہوں، تو وہ اللہ اس کے رسول کے واسطے اس مرتبہ کمٹمنٹ کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہو جائیں کہ 25 کروڑ عوام کہیں نظر نہیں آ رہی. جو کوئی بات کرتا ہے اس کے پاس صرف اپنا ایک چورن ہے جس کو وہ بیچتا ہے. یہاں پر جو مسائل ہیں اس کے اوپر جو گھری ہوئی یہ 25 کروڑ عوام ہے. بلال صاحب اس کے لیے کسی کے پاس کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے. حکومت کرے تو کرے کیا؟ حکومت کے پاس کوئی بھی منصوبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے جنگل سے کیسے نکلے، وہ معیشت کو کیسے مضبوط کرے، وہ عدم استحکام کو کیسے ریسٹور کرے. اس کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے اور صرف ایک ہی پروگرام ہے ان کے پاس کہ وہ صرف اپوزیشن کو مضبوط کرتے آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کل ایک بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. یعنی کہ مولانا صاحب یہ سمجھ رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے انہیں انوائٹ بھی کیا جا رہا تھا. بٹ صاحب کیا مجھے تو کانسٹیٹیوشن کی اگر بات کرے تو اگر جمہوریت کی بات کرے، جمہور تو یہاں پر بے سر و سامان ہے. کون سی جمہوریت؟ جس کے لیے جمہوریت یہاں پہ لائی گئی، آج وہ قوتیں یہاں پر بے نقاب ہیں جنہوں نے یہ سیکولر سسٹم یہاں پر دیا لیکن امپلیمنٹ نہیں کیا. اب کانسٹیٹیوشن کی بات کر لیں تو 1973 میں کیا فنڈامنٹل رائٹس لکھے نہیں ہوئے؟ تو کس آئین کی بات کرتے ہیں، کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ہمیں وہ کم از کم فارمولا تو بتا دیں، ہمیں سمجھ میں تو آ جائے. ہم تو آج تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ پاکستان جمہوریت کے لیے بنا تھا یا پاکستان کلمہ کے لیے بنا تھا. میرے جیسا یہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہے سیاست کا وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ پاکستان بنا ہی کس کے لیے تھا، کہ اگر جمہوریت ہے وہ جمہوریت کیا ہے. یہ انتخابات کا نام جمہوریت ہے جو آج تک کبھی بھی کنٹروورشل جو رہے ہیں. کیا ہے جمہوریت؟ انتخابات کا نام ہے. انتخابات کے بعد یہ دھاندلی کا نام ہے. حلف کے نام پر یہاں پر لوگ آ کر قانون سازی یعنی کہ حلف لے کر آتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کریں گے اور حلف لے کر ہی پھر اسی قانون کو اسی آئین کو وہ پامال کرتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا جائے، بتایا جائے آئین کیا ہے، جمہوریت کیا ہے. آئین کیا اس چیز کا نام ہے کہ یہاں پر ہماری جو قوم ہے وہ بے سر و سامان رہے، وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم رہے، اور ایک طبقہ چند لوگوں کا ایک گروہ میں کہہ سکتا ہوں وہ صرف اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنے پروٹوکول کے لیے، اپنی مراد کے لیے یہاں پر لوگوں کے حقوق کو وائلیٹ کرتا رہو، ان کی حکومتوں کو پامال کرتا ہو اور صرف سیاست کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہو. سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. قانون سازی جتنی بھی ہوتی ہے یہاں پہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے صرف شاید اپنے بینیفٹس کے لیے، کیونکہ عوام کے مفاد کے لیے کوئی ایسا کام کیا سامنے نہیں آتا. یہ شاید حکومت کی پرائیورٹیز بھی نہیں ہے اس ٹائم پہ کوئی بھی ایسا کام کرنا. مسٹر رضا نور کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اگر ہم بات کریں نا دوسرے کنٹریز کی، یو کے کی بات کریں تو چرچ جو ہے اسٹیٹ سے کافی لانگ اگو الگ ہو گیا تھا. اس کے برعکس اگر ہم ریاست پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے جو نظریہ پاکستان ہے وہ ہے ہی یہ کہ آپ نے اسلام کے مطابق رننگ کرنی ہے. جہاں تک اس میں رول ہے نا علماء کا، تھرو آؤٹ دا انڈیپینڈنس اینڈ ایون پری انڈیپینڈنس ایرا علماء کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو خلافت مومنٹ جو 1939 میں چلی تھی، وہ بھی اسی ایک پاکستان الگ ہونے میں اس کا بہت ریگرس کردار ہے. اور مولانا عبدالخبیر آزاد اور جتنے بھی مولوی ہم دیکھیں، انفیکٹ علامہ اقبال، قائد اعظم کو بھی دیکھیں تو علامہ اقبال کے ساتھ بھی مولانا کا ٹائٹل لگتا تھا اس وقت. تو یہ مولویوں کا جو ریلیجن ہے نا، ہماری جو ریاست ہے اس کا بہت ریگرس کردار ہے. ریاست بننے سے پہلے، ریاست بننے کے بعد ایسی کچھ قانون سازیاں ہوئی تھیں جو کہ اگر علماء نہ ہوتے اور علماء ان قانون سازیوں کی مخالفت نہ کرتے
تو آج کب کا پاکستان ایران بن گیا ہوتا یا ترکی بن گیا ہوتا, سیکولر اسٹیٹ بن گیا ہوتا. تو جس ریاست کی جو اسلامک فاؤنڈیشن ہے نا, اس کو اگر کسی نے پکڑ کے رکھا اور بنا کے رکھا ہے تو وہ علماء ہیں. اس میں نہ صرف JUIF کے آتے ہیں بلکہ اب جو نئی تحریک لبیک ہے اب وہ بھی بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہے. بالکل, لاسٹ ہم نے دیکھا جو ڈیسیجن آیا تھا سپریم کورٹ کا, کس طرح سے انہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, کیسے دھرنا دیا سپریم کورٹ کے باہر اور اپنی بات منوا کر ہی انہوں نے دم لیا اس کے جی اوپر. بالکل. اور اسی طرح یہ پری انڈیپینڈنس ٹائم میں بھی علماء کا کردار تھا, اور اسی وقت ہی اگر ہم بات کریں تو ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جب علماء صرف علماء اور ایک سوشل مومنٹ نہیں بلکہ پولیٹیکل مومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں, وہاں پہ پرابلم آتی ہے کہ جو مولانا صاحب ہیں وہ نہ صرف ایک سوشل اور ریلیجیس لیڈر ہے بلکہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں. آج تک انہوں نے ہمیشہ اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو فروغ دیا, اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو پریفرنس دیا, ان کو سیٹ مل گئی. ہم تھرو آؤٹ پرویز مشرف کے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو اہمیت دیا. لیکن آج اگر وہ اس بات کے ہے کہ وہ سوشل, لیگل اور کانسٹیٹیوشنلی ان کا انکلینیشن زیادہ ہے تو دیٹس ایون اے گریٹر کوالٹی آف اے لیڈر, اور یہ ایک اچھی بات ہے. اور کیونکہ اس لیول پہ اگر ایک ایسے حکمران, ایسی جماعت, سیاسی جماعت جن کا ہمیشہ اپنے انٹرسٹ پہ زیادہ فوکس رہا ہے, اور وہ جماعت جو PDM کا حصہ تھی, PDM کا حصہ مطلب یہ نون لیگ کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کر کے بیٹھی ہوئی تھی, وہ آج نون لیگ کے خلاف ہے. تو پھر آپ سوچ لیں عام عوام جو کہ جن کے ووٹوں کے بغیر وہ آئے اور جو ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کے جلسے میوٹ کر دیتے ہیں, سننے کو پسند نہیں کرتے, وہ ان کا کیا ریاکشن ہوگا ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کے اپنے ہی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں اور سر عام آ کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو سوچیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کیا پالیسیز ہے. ابھی میں تو سمجھی تھی کہ شاید یہ زبردستی حکومت میں آ جانے کے بعد شاید حکومت انجوائے کر کے بس کریں گے, پر میرا خیال ہے یہ کوئی وحشیانہ انداز اپنانا چاہتے ہیں. یہ بس کیا چاہتے ہیں, شاید they are gone mad in their power or there is some serious problem with these people. رائٹ. ریاست علی اعزاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. تھینک یو فار بینگ ہیئر ریاست صاحب. جی چٹا صاحب. ریاست بھائی, وکلا تحریک کی ایک بات ہم بار بار سننے میں آ رہی ہے, اور جو اس ٹائم پہ حالات ہے, چونکہ کچھ پیچھے وکلا اریسٹ ہوئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے بڑا زبردست پروٹیسٹ کیا اور آپ کی آواز جو ہے وہ وہاں تک پہنچی اور اس کے بعد کافی ریلیف بھی ملا. کہاں تک یہ معاملہ جا رہا ہے اور یہ تحریک کس کے خلاف ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں, ہماری تو ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں, اور جو اس وقت ملک کے اندر لا لیسنس ہے اور رول آف لا کی کمی ہے, جو مس یوز آف اتھارٹی ہے, جو کلرفل ایکسرسائز آف لا ہے بائی دی اتھارٹی, بائی دی ایگزیکٹو, تو ہم تو اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے مسائل کا سامنا جس کے لیے ہم آواز بلند کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. جو یہ اب پارلیمنٹ, میثاق پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ چارٹر آف پارلیمنٹ کے لیے تمام تر جماعتیں بیٹھے ہیں. ہم نے دیکھا سردار ایاز صادق نے کچھ تھوڑا سا ایکشن بھی لیا ہے اور وہاں پہ متعلقہ جو سیکیورٹی آفیسرز تھے ان کو معطل کیا ہے, اور مزید کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جماعتیں بیٹھیں, حکومت اور اپوزیشن بیٹھے اور بیٹھ کے کسی طرح چارٹر آف پارلیمنٹ بنے. یہاں پہ میثاق پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم تو ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, ہم تو ہمیشہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. ہم تو پارلیمنٹیرین کو کہتے ہیں کہ جیسے وکیل ایک جگہ پہ ہماری گروپنگ ہوتی, دھڑے ہوتے ہیں, لیکن جہاں ایک کالے کوٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ہم سارے کھڑے ہوتے ہیں, تو پارلیمنٹیرین بھی ایسے ہو جائیں. ہم تو ان سے بھی درخواست کرتے ہیں اگر وہ ایک ہو جائیں تو نہ پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہو کبھی, نہ اس ملک کے اندر کوئی لا لیسنس ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ بھی خوشحال ہو جائے گا. لیکن اگر اسی طرح یہ معاملات رہتے ہیں جیسے وکلا کے, پہلے تو اس ملک کے اندر شہریوں کو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, اب ہمارے وکلا کو چیمبروں سے, آفسز سے اریسٹ کیا جا رہا ہے, اس کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. تو ہم تو اس کے خلاف, اس جو رانگز ہیں ڈن بائی دی ایگزیکٹو, ہم تو اس کے خلاف اپنی آواز جو ہے وہ ریز کر رہے ہیں, اور ہم کرتے رہیں گے, پہلے بھی کرتے رہے. ہم نے تو 2007 میں بھی مشرف کے دور میں جب سارے سیاستدان لیڈرشپ ہمارے ملک کی سیاسی باہر تھی, کالے کوٹ والے سڑکوں پہ تھے, کالے کیمرے والے ساتھ تھے, تو ہم نے تو اس وقت بھی آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑی تھی. آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں, ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے قانون کی حکمرانی ہو. جب وہ ہو جائے گی تو جمہوریت بھی ٹھیک ہو جائے گی, معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا, جس طرح سے ایم این ایز کو اریسٹ کیا گیا پارلیمنٹ کے باہر سے, اور ظاہر ہے معاملہ صرف یہ تھا کہ وہ جلسہ 7 بجے ختم کرنا تھا, 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا,
آپ کو لگتا ہے کہ اس بات پہ اریسٹ کیا جانا چاہیے تھا ان سب کو؟ دیکھیں 4 سے 7 تو جلسے کا ٹائم تھا, 6:30 بجے کا وقوع بنا کے تھانہ نون میں FIR دے دی گئی. جو دیکھیں جو آرٹیکل 15, 16 اور 17 کانسٹیٹیوشن کا کہاں لکھا ہے کہ آپ کو جلسے جلوس کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے, اور اگر ایسا قانون جیسا بنا دیا گیا کہ جی بغیر پرمیشن کے جلسہ ہے تو 3 سال ہے, دوبارہ کریں گے تو 10 سال ہے, یہ سارے وہ جو آرٹیکل 227 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے اندر جو بتایا گیا وہ فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں, اگر اس سے وہ ریپگننٹ لیجسلیشن ہے تو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا قانون نہیں بنایا گیا, یہ صرف فکس کرنے کے لیے, اور وہ پنجابی کے اندر نا فٹ کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا اپنے مخالفین کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک سوال کروں گا. ویسے تو آپ قانون دان لیکن گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر بھی, اور ریاست صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کی بات نہیں مان رہے ہیں, ابھی تک اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں ہی رہوں گا. ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی جو کارکردگی ہے عوام کے غضب و غصے کے ساتھ جو ہے وہ اس سے گھبراتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس حکومت کا ساتھ نہیں دوں گا, حالانکہ انہیں بہت کچھ آفر بھی کیا گیا. اس کے باوجود حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں ہی رہوں گا اور حکومت کا ساتھ نہیں دوں گا. قانون چتا صاحب ویسے میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا پہلی دفعہ اگر انہوں نے یہ سٹینڈ لیا تو تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا اسی لیے حیرت ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب ملک اور قوم کے مفاد میں یہی ہے کہ انہیں اس پہ سٹینڈ کرنا چاہیے, ورنہ جو کانسٹیٹیوشن اس کا بھی حلیہ بگڑ جائے گا, سارے نظام کی تہس نہس ہو جائے گی, اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. تو میں تو فضل الرحمان صاحب کے سٹینڈ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سر ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ ہم وہ اختیار چاہتے ہیں جو عوام نے دیا ہو, یہ عوام کا دیا ہوا اختیار نہیں ہے, اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ آئندہ کسی کو مینڈیٹ چوری نہیں کرنے دیا جائے گا, ایسا سسٹم ہم چاہتے ہیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو نمائندے ہیں وہ عوام کے نمائندے, اور اقتدار اعلیٰ اللہ کے بعد یہ جو استعمال کرتے ہیں ہمارے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے وہ عوام کا, لوگوں کا دیا ہوا مینڈیٹ ہوتا ہے. جس کو وہ مینڈیٹ ملے وہی حکومت کرے, یہی ہم ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے. جب یہ ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف اب سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہی ہے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ ہم لوگ جو ہے وہ احتجاج کریں گے, دھرنے دیں گے. کسی بھی سیاسی جماعت کا رائٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں, لیکن حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑے مشکل ہیں. کیا سمجھتے ہیں سر؟ نہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کا حق ہے, جلسے جلوس کرے, پالیٹکس کرے, اپنا مینیفیسٹو عوام میں لے کے جائے, دے. اپوزیشن ہمیشہ 5 سال تک اپنے وہ منشور لے کے چلتے ہیں. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ پابندی نہیں لگا سکتے اور اس سے نہیں روک سکتے, یہ ان کا کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹل رائٹ ہے. رائٹ. وکلا تحریک سر ہو رہی ہے, پھر ڈو وی ایکسپیکٹ سو؟ دیکھیں اگر وکلا دیکھیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سچی بات اگر ایسا ہوا تو وکلا ہی ہیں جو آخری امید ہے, اور وہی کھڑے ہوتے ہیں, اور اگر ضرورت پڑی تو ایسا ہو بھی سکتا ہے. ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ریاست آزاد صاحب ہمارے سے موجود تھے, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. اور وکلا کی تحریک اگر ضرورت پڑی آئین و قانون کی بالادستی کے لیے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے, اور وکلا بھی تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں, اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جس طرح ہمیں بتا رہے تھے ریاست آزاد صاحب کی, اگر ضرورت پڑی, یعنی کہ ایز سچ ایسا پلان نہیں ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ ڈٹ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نو مور ڈائلاگز, یہ بھی بات کر رہے ہیں, حالانکہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم سے کوئی ڈائلاگ نہیں کرتا, اب کہہ رہے ہیں وی وانٹ ڈائلاگ ود اینی ون. بہرحال جو بھی باتیں ہیں, یہ سارے یو ٹرن اسپیشلسٹ تو ہے ہی ہیں, اور تمام تر باتوں میں سیاستدان اتنی سیاست تو پلے کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی اور لگ رہی ہے. کمنگ بیک ٹو عارف بٹ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کو مان جانا چاہیے تھا, اگر وہ نہیں مان رہے تو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ جی بالکل, اللہ کرے کہ وہ اس مرتبہ اسٹینڈ لے لیں. دیکھیں میں تو جتنے بھی ہمارے علماء ہیں محترم ہیں, میں تو ان کے آگے یہ التجا کرتا ہوں کہ پلیز آئیں اور اپنا کام کریں, قوم کو ایک کریں. ہمیں یہ فرقہ پرستی کو ختم کریں. ہم نہیں بننا چاہتے نہ شیعہ, نہ سنی, نہ بریلوی, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث بننا چاہتے ہیں. ہم ایک یونٹی بننا چاہتے ہیں. خدا کے لیے آپ بنا سکتے ہیں, آئیں بنائیں. ہم ان سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں تقسیم کر کے رکھا ہے, یہ نون لیگ ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, یہ جماعت اسلامی ہے, تحریک انصاف ہے, اللہ کے لیے آئیں. یہ قوم جو ہے آپ کی منتظر, ہمیں ایک کریں, ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں, ہمیں لڑوائیں نہیں, ہمیں یکجہتی کی طرف لے کے جائیں. دیکھیں چٹا صاحب لارڈ مکالے 18ویں صدی میں ایک نظام تعلیم لے کے آیا جی. اس نے سب سے پہلے کیا کہ آپ کا نظام تعلیم جو تھا اسے ہی ختم کیا, اور کسی جگہ پہ بھی حکومت بنانے کے لیے, اقتدار میں رہنے کے لیے, قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے ٹولے کو مضبوط کرنے کے لیے
इस शोबे में अपनी मोनोपली चाहिए, उसने बनाई। आपके जितने भी आला सियासतदान है, सर सैयद अहमद खान साहब हो, अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह हो, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हो, वो सारे उसी नसाब से पढ़कर आए हुए हैं। अल्लाह के लिए ये उलमा इकट्ठे हो जाए, हमें बताएं हमारी मैशियत क्या है, हमारी सियासत क्या है, हम कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, हमारा दीन हमें क्या विरसा बताता है। इस्लाम अगर ज़ाब्ता हयात है तो वो ज़ाब्ता हयात क्या है। खुदा के लिए आए, उलमा इकराम ये इकट्ठे हो जाए। इस वक्त आवाज दे रहे हैं हम, आवाज दे रही है फलस्तीन की कौम आपको, उठे आए, हमें यहां से फिरका परस्ती से निकाल दीजिए। हमें नहीं चाहिए तकसीम, ये अंग्रेजों की दी हुई तकसीम, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फैलाया हुआ नफरत का पौधा हमें नहीं चाहिए। हम नहीं चौधरी बनना चाहते, नहीं भट्ट बनना चाहते, हम यहां पर सिर्फ इंसान, मुसलमान और पाकिस्तानी बनना चाहते हैं। करेंगे मैं एक, कौन करेगा? आए, ये दीनी फरीजा है, ये इस दीनी फरीजे को समझ कर कीजिए। ये सिविल सुपरमेसी की तहरीक यहीं से जन्म लेगी, जब हम एक होंगे, जब हमें पता होगा रूल ऑफ लॉ है क्या और हमने रूल ऑफ लॉ के लिए करना क्या है। सर ये एक बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन यहाँ पे अब एक मामला ये फिरका परस्ती से निकल के कौम परस्ती के ऊपर आ रहा है, जो अब इस टाइम का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। बलोच हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान मेरा इलाका है, मेरा घर है, आई लव टू गो टू बलूचिस्तान, और वहाँ के तमाम तर लोग मेरे भाई हैं, चाहे बलोच हो, पठान हो, कोई भी हो, हम एक कौम, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इसी तरह हम पाकिस्तानी हैं, हम में किसी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनली जो इस मुल्क के ऊपर चीज़ें जिस तरह से की जा रही हैं, यहाँ पे एंटी कंट्री एजेंसीज जिस तरह BLA, BLF और बहुत सी एजेंसीज जो काम कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो उनकी तमाम तरह एफर्ट्स थी। हमने देखा महारंग बरोच वाला वाक़या, मिसिंग पर्सन वाला वाक़या, और मिसिंग पर्सनस के वाक़े के अंदर तो एक तवील डिस्कशन है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो इन्हीं एजेंसीज को ज्वाइन कर लेते हैं और BLA और BLF के अंदर चले जाते हैं, पीछे से घर वाले उनको मिसिंग रिपोर्ट करते हैं, एंड देन द लिस्ट गोज ऑन फॉर द मिसिंग पर्सनस, और फिर इसी तरह होता है। लेकिन ये जो कौम परस्ती का एक फैक्टर अंदर आ रहा है बलोचों के खिलाफ, और जिस तरह खुदा न ख्वास्ता पंजाबी, स्पेशली नून लीग भी जाग पंजाबी जाग वाला नारा, और तब से कौम परस्ती की बातें लोगों के अंदर घुसाने वाली, ये नहीं होना चाहिए है। बलोच हमारे भाई हैं, पठान हमारे भाई हैं, कोई भी जो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो कौमें बस रही हैं वो सब आपस में भाई भाई हैं, ऐसी फिरका वारियत नहीं होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं सर? देखिए, इसको फैलाने वाले कौन है चट्टा साहब जी, वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं। ये कोई बैसियत कौम, मैं नहीं समझता कि बलोचों के दिल में पंजाबियों को लिए नफरत हो और पंजाबियों के दिलों में सिंधियों के लिए नफरत हो। बिल्कुल भी नहीं है सर, ये नहीं है, ये एक चंद ग्रोह है, एक ग्रोह है, और ये ग्रोह वो है जो साजिशी ग्रोह है, जो उन बैन कौमी कुव्वतों के जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनके एजेंडे पे काम कर रही हैं, हमें नफरतें फैला रही हैं, उनके पास मरात है। वो हुआ क्या कि इस सिस्टम ने दिया क्या है, इस सिस्टम को तो पहले हम गौर कर लें। इस सिस्टम ने सिर्फ अपने ले पालक लोगों को, उन लोगों को जिनको वो गोद में बिठाते थे, अपने जो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये मोरालिटी के खिलाफ है, कि वो पता नहीं उनसे क्या क्या काम लेकर फिर उन लोगों को उन्होंने मजबूत किया। यही तो हुआ है। ये सिस्टम किसके हवाले किया गया? ये क्या सिस्टम वाकई जमहूरियत के लिए दिया गया? ये कैसे हो सकता है? मैं फिर ये दोहरा दूं चट्टा साहब, मैं अक्सर ये कहता हूं कि 300 साल लगे सल्तनत उस्मानिया को गिराने में, उन सेवानी कुव्वतों को जो इस्लाम के फंडामेंटल राइट्स को पसंद नहीं करती थी, वो 24 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको पाकिस्तानी रियासत देंगे? ये समझने वाली बात है कि 1857 के वो लोग जो इस सियासत में करता धरता है, जिन्होंने उसको मरात ली, उसको जागीरें ली, अल्लाह के लिए ये कौम उनको समझे, वो कातिल है, वो उन शोहदा के कातिल हैं जब वो 20-20 रुपए लेकर मुकबरी करते थे। ये वही लोग हैं, उनके हाथ में ये दिया हुआ सिस्टम है। दूसरे लफ्जों में ये उनके बेनिफिशियरी हैं। ये सिर्फ नीचे उन लोगों की हुर्मतों को बवाल करेंगे, ये यहां पर नफरतें फैलाएंगे। पाकिस्तान बना था तो हमारे टोटे हुए थे इन कौम परस्तों ने, इन दूसरे लफ्जों में मैं फिर अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कीमा कीमा कर दिया। हमारी तकसीम तो देखिए, हम तो ग्रोह में बट चुके हैं, हम तो यहाँ पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैं बैसियत पाकिस्तानी तरीके इंसाफ को पसंद नहीं करता, कोई बैसियत पाकिस्तानी यहाँ पर नून लीग को पसंद नहीं करता, पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता, लेकिन खुदा के लिए कौम समझो ऊपर ये सारे एक हैं, ये मफादात के लिए सारे एक हो जाते हैं, प्रोटोकॉल के लिए ये जितने भी मराद इनको मिलती हैं ये सारे एक हो जाते हैं, कौम को लड़वाते हैं। ये लड़वाने वाला सिलसिला हम इसलिए कहते हैं कि उन मुहब्बे वतनों को, खुदा के लिए आपके प्लेटफॉर्म से ये मैं इल्तिजा करता हूं, उन उलमा को आइए हमें मुतहिद कीजिए, उन सियासतदानों को जो वाकई पाकिस्तान की बका चाहते हैं, जो चाहते हैं हम एक कुव्वत बने, हम अवाम बने, हम 25 करोड़ लोगों का यकजहतियां है, हमें एक करें, लेकिन कौन करेगा? मसला तो यह है कि उनके पास वसाइल नहीं है जो एक करना चाहते हैं, उनके पास वसाइल दिए नहीं, उनके पास सिर्फ मसाइल है।
वसाइल उनके पास हैं जो सिर्फ यहाँ पर जंग लगाना चाहते हैं, जो सिर्फ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को खिलौना बना के रखना चाहते हैं, उसको मोम की गुड़िया बना के रखना चाहते हैं। अल्लाह करे यहाँ पर कोई सिविल सुपरमेसी की तहरीक चले। हम तो 2007 में भी सिविल सुपरमेसी तहरीक का मैं हिस्सा था, हमेशा उस तहरीक का हिस्सा हूं जो फंडामेंटल राइट्स की बात करती है। आए कोई आए तो सही, लेकिन कौन आए? कौन तो मुंतज़िर है एक मसीहा की, यहाँ पर मफादात की बात नहीं होनी सर, चाहिए। लेकिन हम कब से बैठे हैं मसीहा के इंतजार में और कब तक बैठे रहेंगे मसीहा के इंतजार में? निकलेगी हमें- कौम। सर, हमें खुद करना पड़ेगा। ये मसीहा ने आके नहीं करना, मसीहा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आके हम जैसी कौम को कोई हम पे फोकस करेगा, हमें खुद करना पड़ेगा। ये सियासी मदारियों का दौर खत्म होने वाला है। दौर खत्म होने ये वाला है। जितने भी सियासी मदारियां डुगडुगी बचाकर अवाम को अपने झांसे में लेकर अपने मफादात लेते हैं, ये एमपीए बनते हैं, एमएनए बनते हैं, टिकटों के लिए होते हैं, ये इनका खेल खत्म होने वाला है। ये इंशाल्लाह अल्लाह का अजाब इस सिस्टम के ऊपर आने वाला है। बलाल साहब ये देख लीजिएगा, सर, अल्लाह का अज़ाब तो पहले ही आया हुआ है और ये उनके ऊपर भी आने वाला है जो डुगडुगी बजाकर ये मिसरिदा नूर, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूंगी कि अभी तक जो ये सिस्टम है ना, ये बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। ये जो सिस्टम है इसको कोई भी पसंद नहीं करता, ना यहाँ पे ना वेस्ट में कोई इसको मौलाना पसंद फजलुर रहमान करता है। साहब पसंद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि ये लोगों के वोट से आए नहीं है, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान नहीं है, चुनतखब नुमाइंदगान है और मैं इनका साथ नहीं दूंगा। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे तो ये इंतहाई बेहुदा और बेहया किस्म का सिस्टम है, और इसमें ज़्यादा बेहया ये है कि बजाय आप कोई पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल रिफॉर्म करो, एजुकेशन में रिफॉर्म करो, आप क्या कर रहे हो? सदके खराते बांट रहे हो, जाके 50-50 के दूध के पैकेट दे रहे हो। उसमें भी आप लोगों ने अपनी मेगा करप्शन करके रखी हुई है। आप क्या कर रहे हो? अपने ऑफिस आवर्स छोड़ के जाके सफायर पे शॉपिंग कर रहे हो। इज दैट योर प्रोफेशनलिज्म? आप क्या कर रहे हो? 4 सर्जरियां करा के अपना फेस दिखा के पॉलिटिकल वोट पे, नानी मैं आपकी बेटी, इस किस्म की बातों पे आप अपना वोट ले रहे हो। आपकी कारकर्दगी नेगेटिव में है, जीरो तो फिर आपकी कारकर्दगी जीरो में, और करप्शन आपकी यहाँ से कर रही है, परफॉर्मेंस आपकी नीचे जा रही है, करप्शन आपकी हाइप कर रही है। व्हाट इज दिस? इससे अच्छा तो इतना तो ताजे बरतानिया ने नहीं मुसलमानों को चूसा जिस तरह ये चूस रहे हैं। वो भी जब चूसते थे ना तो कोई अच्छा रिलीफ दे के चूसते थे। जो ताजे बरतानिया देखे तो पूरी दुनिया में करप्शन होती है। जो हुक्मरान होते हैं ना, जो करप्ट हुक्मरान होते हैं, करप्ट फैमिलीज होती हैं, जो गंदी फैमिलीज होती हैं, जिनको आदत होती है इस तरह करने की, ये अशरफिया फैमिलीज, उनका एक तरीका कार है प्रॉपर लूटने का भी। इन्होंने तो कहा हमने कोई तरीका भी नहीं अपना, हमने अन्यवार लूटना है, तो ये अन्यवार लूट रहे। आप थोड़ा रिलीफ दो। तो जैसे पहले था ना, खाता है तो लगाता भी है, अब तो इन्होंने सरेआम खाना शुरू कर दिया, लगाना तो छोड़ ही दी है। तो ये तो उससे भी ज्यादा बेहयाई है। वो कहते हैं ना, नवाज शरीफ था वो खाता था और लगाता था, ये जो उसकी बेटी है वो तो सिर्फ खाती है और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं करती है। सेकेंडली, शी इज totally without the mandate. I did not elect her. No one elected her. Then how is she in position? बल्कि लोगों ने, जिन्होंने, एक तो पहली बात इनको इलेक्ट ही नहीं किया, दूसरी बात इलेक्शन के बाद भी लोग इनको कबूल नहीं कर रहे, तो उसके बाद ये किस अखलाकी हैसियत से, सियासी हैसियत से या किस कानूनी हैसियत से अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं? सारा कुछ इनका बेनकाब हो गया। ये ऐसे ही है जैसे कब्जा करके बैठे हुए जबरदस्ती। इवन इनका ना सिर्फ लीगल कब्जा बल्कि अखलाकी कब्जा भी है। देखिए, बात है कि डिक्लाइन, वो तो इनको भी नजर आ रहा है, पूरे सबको नजर आ रहा है, इनकी कोई अब सिस्टम नहीं रह गया। लेकिन बात ये है कि एक एक दिन जो बैठे हुए हैं ये अवाम के मकरूज हैं। हम क्यों इंतजार करें कि इनका जवाल आए और इनकी पस्ती आए? हम क्यों किसी मसीहे का इंतजार करें? ये कोई अपने बाप के पैसे पे तो नहीं बैठे हुए, अवाम के पैसे पे बैठे हुए। एक एक रुपए का हिसाब दें। तो इमरान खान कहता था ना, क्यों हम छोड़ दें, ये बाप का पैसा तो नहीं है, ये तो अवाम का पैसा है। ये उन लोगों का पैसा है जो थोड़ा सा बिल आने पे खुदकुशी करते हैं। उन औरतों का पैसा है जो कि घर बच्चे भी पालती हैं और रात को जॉब भी करती हैं और शाम को भी जॉब करती हैं और बीमारियों में हॉस्पिटल्स में लोग पड़े हुए हैं, उनकी बददुआएं, उनका पैसा। उनको इस दुनिया में यहाँ पे हिसाब देना पड़ेगा। इनके खिलाफ नैब के रेफरेंसेस चले, अभी भी चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये भाग जाएंगे। इधर नैब रेफरेंसेस चलेंगे, कैसे चलेंगे? नैब तरमीम वाला केस कैसे हो चुका है? आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम बात कर रहे थे मुल्की हालात के ऊपर, और आज जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि ये हुकूमत अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है, ना ये अवाम के वोटों से आए हैं, तो ना ये अवाम की फलाह करेंगे। और उसकी मिसाल आज मज़ीद बिजली महंगी कर दी गई है और 1 रुपये 74 पैसे तकरीबन यूनिट मज़ीद महंगा कर दिया गया है। 12 किस्म के टैक्सेस हैं जो लोग इस बिजली के बिलों पे इस हुकूमत को दे रहे हैं। इतनी टैक्स कलेक्शन, इतना कुछ होने के बावजूद अवाम के लिए किसी तरह कोई रिलीफ नहीं क्रिएट किया जा रहा। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे तमाम तर डिस्कॉस जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनमें बिजली चोरी होने की
جو پرسنٹیج ہے دیٹ از 40 to 50%، یعنی تقریباً آپ کی آدھی بجلی چوری ہو جاتی ہے، اور اس چوری ہوئی بجلی کا جرمانہ وہ تمام لوگ ادا کرتے ہیں جو بل دے رہے ہیں، وہ سارا بوجھ ان پر ڈلتا ہے۔ حکومت اپنی ترجیحات کو ٹھیک کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیا بڑا آسان ہے آفس میں بیٹھ کے ایک نوٹیفیکیشن نکال دینا بجلی مہنگی کر دو، کبھی 5 روپے یونٹ، کبھی 10 روپے یونٹ، 70 روپے پہ پہنچ گئے ہیں، عوام بلک بلک کر تڑپ رہے ہیں، اس بجلی کے بل جو ہے ان کے لیے نائٹ میئر بن چکے ہیں کہ ہر مہینے بجلی کا جو بل آئے گا نہ جانے اس بار کیا عذاب ان پہ گرے گا۔ جس عذاب الہی کا ذکر کر رہے تھے وہ اس حکومت کی شکل میں، بجلی بلوں کی شکل میں عوام پر گرا ہے، اور حکومت کسی بھی طور پر عوام کو ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، نہ کوئی اقدام کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، بلکہ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ از اٹ اے شٹ اپ کال ٹو دی نیشن؟ کیا کہیں گے اس کو؟ یعنی کہ یہ لوگ اگر نکل نہیں رہے ہیں اپنے لیے، اپنے ان تمام تر رائٹس کے لیے اپنی چیزوں کو سمجھتے ہوئے، تو بجلی جتنی مرضی مہنگی کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ عارف بٹ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جس عذاب الہی کی آپ بات کرتے ہیں، یا میں بھی یہاں پر بیٹھ کر اس کے لیے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے اوپر وہ عذاب الہی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ کہ اب یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بارے میں وثوق سے کہتا ہوں کہ 76 سالوں میں یہاں پر جو بھی حکومتیں کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ بھی حکومت وہی کر رہی ہے۔ میں اس میں ذرا تھوڑا سا کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، یہ سب کچھ وہ کر رہی ہے جو اس کو کرنا چاہیے، جو کرتی آ رہی ہیں، جو یہاں کا ورثہ ہے، جو یہاں کی رسم ہے، یہ حکومت بھی وہی کرتی آ رہی ہے، اپوزیشن بھی وہی کرتی آ رہی ہے، جو کرتی آتی رہی ہیں، جو کر رہی ہیں۔ یہی ایک وتیرہ ہے جو اس وقت المیہ کی شکل میں ہے۔ دیکھیں، ہماری جو عذاب کی شکل وہ یہ ہے کہ یہ حکوم کو کیا ریلیف دیں گے؟ پوری دنیا یہاں پر حکمرانوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تقریباً میرے خیال سے آئی ایم ایف کا کوئی پروگرام نظر بھی نہیں آ پا رہا۔ اب ان کی شرائط کیا ہے؟ سر ابھی تک تو ہم ان کی وہ لسٹ میں نہیں آ رہے ہیں۔ ان کی شرائط کیا ہے؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے لسٹ آؤٹ کیوں کیا ہے کہ شرائط یہاں پر وہ پبلک نہیں کی جا رہی کہ وہ شرائط کیا ہیں۔ وہ کڑی شرائط ہے جس سے حکومت جو ہے وہ شاید ہو سکتی ہے کہ عوامی اس جذبے سے، میں کہتا ہوں سب سے بڑی موٹیویشن یہ حکومت ہی عوام کی کر رہی ہے کہ اب کیونکہ بے نقاب سے مراد یہ ہے کہ ان کو پتا چلے کہ 76 سالوں میں حکومتیں یہاں پر کیا کرتی آتی رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ تو نظام ہی ایسا ہے نا، یہاں پر لگانے والے کو ملتا ہے چٹھا صاحب، کوئی تیل پکڑ کر مالش کا اچھا رگڑا لگاتا ہے، کوئی پیسے لگاتا ہے، جس کا پیسہ بھی ہے اور مالش لگانے کا رگڑا بھی ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور جس کے پاس صرف مالش لگانے کا یا صرف پیسہ ہے وہ نیچے، جس کے پاس مالش لگانے کا رگڑا ہے وہ بھی لے لیتا ہے۔ یہاں پر کیٹیگریز ہیں۔ یہ سسٹم ہے یہاں پر، جو سسٹم اس عوام کو گدھ کی طرح نوچ رہا ہے، اور یہ اس سسٹم کے وہ بینیفیشری جو اس گدھ کی نما کی شکل میں یہاں پر مسیحا بن کر ہمیں منڈلاتے نظر آتے ہیں، جو بڑی بڑی دیر تقریریں کرتے ہیں کہ جناب فنڈامنٹل رائٹس یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، کانسٹیٹیوشن یہ ہو گیا۔ سب سے بڑی وائلیشن وہی کرتے ہیں اپنے عملی کردار سے۔ یہ منافقانہ دور ہے، اسے آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ منافقانہ دور ہے، یہ کولو فیل کے تضاد جس میں ہم بات کرتے ہیں ہر سیاسی جماعت میں ہے۔ کسی سیاسی جماعت سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ جب بھی کبھی برس اقتدار آئے گی تو 25 کروڑ عوام کے غریبوں کے لیے کچھ کرے گی، ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کچھ کرے گی۔ یہاں پر جب بھی وہ آئیں گے، یہاں پر وہ صحت فروشوں کو مضبوط کریں گے، علم فروشوں کو مضبوط کریں گے، ایمان فروشوں کو مضبوط کریں گے، زمین فروشوں کو ساتھ ملائیں گے، اور جو کردار والے لوگ ہوں گے ان کو دفن کر دیں گے۔ یہی المیہ ہے چٹھا صاحب، اس کے لیے اس قوم کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کی بات بالکل بجائے۔ ہم نے دیکھا ہمیشہ جو بھی کوئی حکومت آئی ہے اس حکومت میں مافیاز ہی تگڑے ہوئے ہیں، اور مافیاز کو لگام نہیں ڈالی گئی۔ کسی نے آگے کو تھوڑی بہت کوشش ضرور کی، لیکن مافیاز ہمیشہ پلے بڑے ہیں۔ مس ردا نور، بجلی 1 روپے 74 پیسے مزید مہنگی کر دیا حکومت نے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اپوزیشن میں سے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو جوائن نہیں کر رہے، یہ پھر بھی بجلی مہنگی کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، یا ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے عوام پہ غصہ نکال رہے ہیں؟ یہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی۔ حکومت ان کو کس نے چنا ہے؟ ہم نے تو نہیں چنا۔ یہ ہے کون؟ یہ بیٹھے کیوں ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ یہاں پہ عوام اب تو یہ گورنمنٹ ہے، سیٹلڈ گورنمنٹ ہے، انہی کی حکومت ہے۔ کس نے سلیکٹ کیا ہے ان کو؟ تو ان کی اپنی جو کابینہ ہے وہی نہیں قبول کر لی۔ عوام نے سلیکٹ کیا ہے، فارم 47 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ ایم این اے بنے ہیں، اور اس کے مطابق کس نے کیا؟ آپ نے کیا؟ آپ بتا دیں، آپ پریویو بیٹھ، آپ نے کیا؟ آپ نے کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ جب کسی یہاں پہ میجورٹی میں کسی نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں بیٹھے
ہیں ان لوگوں کو عوام ٹگری ہو, ایک اتنی بڑی عوام ہے, یہ چند لوگوں کو یہ کیسے ہمیں رول کر سکتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب میں آپ کو اس کی بھی ساری سٹوری بتاتی ہوں کیسے کا وقت گزر گیا, گزشتہ 8 ماہ سے وہ رول کر رہے ہیں, آگے بتائیں کیا وہ میں بتاتی ہوں کیوں. دیکھیں انہوں نے نا, ایک تو یہ انگریز کی سازش تھی, لیکن اٹس اے لانگ سٹوری شارٹ, کہ یہ جذبہ جہاد, جو جذبہ ہے نا, جذبہ ایمان, جذبہ شہادت, وہ انہوں نے ایمان ختم کر دیا. کیا کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ انہوں نے خریدا ہوا ہے, تو ان کو کس کی سپورٹ ہے, ان کو تھوڑی چھوٹے چھوٹے جو عہدوں کے لالچی لوگ ہیں نا ان کی سپورٹ ہے, اور سارے کے سارے جو امپیریلزم انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے اس بنا پہ چل رہا ہے. لیکن اس کے پیرالل جو برڈنائز ہو رہا ہے عوام, اور یہ دیکھیں جو مغل کا دور تھا نا, ان میں جب اپنے خزانوں سے نوازتے تھے نا تو وہ اپنے ذاتی خزانوں سے نوازتے تھے, پر یہ عوام کے خزانوں سے نوازتے, جو پبلک پوسٹ پہ جتنی سرکاری عہدوں پہ بغیر سی ایس ایس کے, بغیر امتحانات کے جو لگے ہوئے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے بلبوتے پہ آج یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پہلے چیک کیا جائے, یہ جو سرکاری سکیلوں پہ, گریڈوں پہ, جو نیب کے اور امبیڈ پرسن اور جو یہ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, یہ کون ہے؟ ان کی بیکنگ سے یہ لوگ آتے ہیں اور مل کے دونوں حکومت جو ہے, حکومت وقت جو ہے عوام کو چوستی ہے. ان کا کچھ ہونا چاہیے. یہ جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سارے کی ساری سپورٹ ادھر سے آ رہی ہے. اگر حکومت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو, کیونکہ پبلک کی سپورٹ نہیں ہے, میڈیا کی سپورٹ نہیں ہے, لائرز کی سپورٹ نہیں ہے, ان کو صرف جو پبلک سرونٹس ہیں جن کو انہوں نے نوازا ہوا ہے ان کی سپورٹ ہے, اور ان کے بلبوتے پہ یہ جو سا ہے رول کر رہے ہیں اور سپیچز کر رہے ہیں, اور عوام کو اپنا گڈ فیس کر رہے ہیں ٹک ٹاکر پہ, اور یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں, جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام الو نہیں ہے اور ان کو ان سے نفرت ہے, اور عوام میں ان کے لیے غصہ ہے. ایک آپ کو پتہ ہے آگے ہی لوگوں کے پاس کما کے 50-60 روپے بچتے تھے روز کے, اب بجلی اور مہنگی ہوگی, اب کیا کھائیں گے, کیا کریں گے؟ وہ کچھ شرم کر لیں, یہ اپنے خرچے کم کر لیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں, حالات بڑے مشکل ہیں, اور اس ٹائم پہ ترجیحات حکومت کی ہونی چاہیے. کسی بھی طرح سے مفت مراد, مفت کی بجلی, مفت کے پیٹرولز اور سرکاری جو گاڑیاں اربوں روپے کی لی جاتی ہیں مت لی جائیں. ہم افورڈ نہیں کرتے, ہمارا ملک افورڈ نہیں کرتا, یہ عیاشیاں ہم افورڈ نہیں کرتے, تو یہ تمام طرح عیاشیاں بند ہونی چاہیے. تب یہ سولوشن کا آغاز ہوگا, تب اس مسئلے کے حل کا آغاز ہوگا جب یہ کیا جائے گا. بہت شکریہ میرے گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.